बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। एक्शन कमेटी ने रात को अचानक अपना धरना, अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया और कैंप खाली कर दिए। रावला कोर्ट, जहां पे पहले से कर्फ्यू लगा हुआ था और ये अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, अब उसके करीब जो पड़ाव था, जो पड़ाव इनका मुख्तलिफ़ इलाकों पे था, वो इन्होंने अपने ऐलान करके अपने धरने ख़त्म कर दिए और मुंतशिर हो गए। पुलिस का वहाँ पे फ्लैग मार्च जो है वो शुरू है, रेंजर दाखिल हो गई है। एक्शन कमेटी का कहना है कि रात को ऑपरेशन का ख़तरा था, इसके बायस हमने प्लान के तहत जो है हम मुंतशिर हुए हैं। दोबारा जो है वो आके हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। इस हवाले से नाज़रीन तफसील से बात करेंगे। जो मुकदमात भी दर्ज हुए हैं, गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं। तफसील में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और वीडियो देख लेते हैं, उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, आज चौथा दिन है कि आज़ाद कश्मीर में अपने मुतालबात के हक़ के लिए एहतजाज और धरने शुरू कर दिए थे। हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इन्होंने जो 30 मई को जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, यकदम इन्होंने जो है वो अपना एहतजाज का ऐलान कर दिया था कि 9 जून को हमारा एहतजाज होगा। और वाकई 9 जून से पहले 4-5 दिन पहले मुख्तलिफ़ शहरों में, डिवीज़न्स में जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू हो गए और लोग निकलना शुरू हो गए, जिसके बायस हुकूमत ने भी अपने इक़दामात किए। बहरहाल रावला कोर्ट तक हमने देखा कि हर डिवीज़न से, अगर आप हकीकत में बात करना चाह रहे हैं तो ये इनको जो बिजली की मद में जो इन्होंने, सरकार ने वहाँ पे टके का काम नहीं किया। ये हम बार बार कह रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के इनको जो ताकत मिली है, इनको जो सक्सेस स्टोरी है इनकी, वो इनकी ये है कि ये हुकूमत अपनी आवाम को कुछ ना दे सकी, मगर एक्शन कमेटी ने बहुत कुछ दिया है। ये इनकी सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जब भी हुकूमत पे चढ़ाई की, जत्ते के ज़रिए, मतलब धरने की शक्ल में, अपने लोगों को निकालने के लिए एहतजाज की शक्ल में, तो ये कामयाब रहे। ये चौथी बार है कि ये हुकूमत पे चढ़ाई कर रहे हैं। मगर इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का, TLP का क्या हशर हुआ, क्या हालात बने। हालांकि वो जमहूरी तरीके से नहीं हुआ, मगर जो भी है उनके लिए एक बड़ा सबक है कि 1,50,000 या 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख लोग निकल के अपना एहतजाज करें। और वो भी आप ऐसा समझे कि बंदूक थाने हुए सर पे कि हमारे ये मुतालबात आपने मानने, वरना हम इधर से नहीं जाएंगे। तो ऐसे हुकूमतें भी नहीं चलती और फिर हर पार्टी ऐसा करेगी। तो इन्होंने, ये इनकी चौथी बार थी। आज भी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक तो ख़बरें ये हैं कि कुछ महसूस सियासी जमात, मतलब इशारतन कहा जा रहा है कि इसमें तहरीक इंसाफ का एलिमेंट था। महसूस सियासी जमात उन्हीं की बात की जा रही है, क्योंकि उनकी बात हर तकरीर में की जा रही थी कि उसकी तरह, जिस तरह उनको जो है वो कुचला गया, इस तरह हमें कुचलने की कोशिश की जा रही है और इस तरह नहीं होगा। तो ऐसा दिखाई दे रहा था इससे कि इसमें तहरीक इंसाफ का अंसर ज़्यादा है। और जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं शाह ग़ुलाम क़ादिर, उसने भी बाकायदा जो है वो कह दिया कि इस एक्शन कमेटी में 80% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवान है। तो उसमें हालात कुछ ऐसे बन रहे थे और कुछ स्टेज पे तकारीर हुई और वहाँ पे जो कौम परस्त लीडर्स हैं उन्होंने भी इस तहरीक को हाईजैक कर लिया था। तो इस वजह से जो ख़बरें आ रही हैं कि एक्शन कमेटी ने इसके बायस भी जो है वो कुछ वक्त के लिए अपना धरना, अपना जो एहतजाज जो है ये मनसूख कर दिया है। और कुछ जो एक्शन कमेटी ओपनली कह रही है कि नहीं, हमें वैसे रात को ऑपरेशन का ख़तरा था और हुकूमत बड़ी सीरियस थी, इनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं कर रही थी और इनको ओपनली कह दिया गया था कि आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद फौरी तौर पे जलसा करें और जाएं। मगर इन्होंने ऐलान कर दिया था कि मुतालबात की जब तक मंजूरी नहीं होती, अपने मुतालबात के हक़ में ये डटे रहेंगे। बिल आखिर रात को इनको अपने प्लान के मुताबिक या हुकूमत की तरफ से जाना पड़ा। मगर नाज़रीन, ये अचानक जाना पड़ा, ये इतना आसान है नहीं। अब खुफिया मुज़ाकरात चल रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, खुफिया मुज़ाकरात इनके चल रहे हैं।
کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس طرح مخصوص سیاسی جماعت کا ایک لیبل لگایا جا رہا ہے یا قوم پرستوں کی بات کی جا رہی ہے. پاکستان کے خلاف ایک دو نعرے بیچ میں لگے تھے, اس وجہ سے بھی کچھ خطرات ہو رہے تھے اور یہ ان پہ ایکشن ضرور ہونا تھا, ان کے خلاف کارروائی ہونی تھی. بہرحال اب تو بارش وہاں پہ جاری ہے اور موسم جو ہے انتہائی خوشگوار ہو گیا, اور جو انہوں نے راستے راولا کوٹ کے دو مقامات ہیں, دریک اور عیدگاہ کا گراؤنڈ جو ہے, متال میرا جو ہے اس علاقے میں مکمل طور پہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, اب وہاں سے یہ منتشر ہو گئے ہیں اور دریک عیدگاہ پہ اب دوبارہ جمع ہونے کی کوشش یہ کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بارش بہت تیز ہے. اب دوبارہ کوشش کی جائے گی کسی طریقے سے یہ اکٹھے ہوں, مگر یہ میرے خیال میں اب جو ایک زور تھا وہ یہاں پہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کچھ سازشیں بھی ہو رہی تھی اس کی آڑ میں. ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارے ایسا نہ کہ ہم اپنے مطالبات کے چکر میں کہیں اور پاکستان کے لیے اور اپنے لیے کہیں مشکلات نہ ڈالنے. اور لگ میں ناظرین ایسا رہا تھا, یہ ایک چھوٹی گیم نہیں تھی, اس کے پیچھے اگر یہ اپنے مطالبات کے حق کے لیے بالکل نکلے ہوں گے, مگر کچھ عناصر ایسے تھے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, اور لگ ایسے رہا تھا کہ آگے حالات مزید خراب ہوں گے. انٹرنیٹ وہاں پہ نہیں ہے, خبریں وہاں پہ پہنچ نہیں رہی تھی, اور جو حکومتی صحافی بھی جو گورنمنٹ کی سائڈ پہ تھے وہ بھی حکومت کو انسسٹ کر رہے تھے کہ ان کو اٹھاؤ, ان کو بھگاؤ, ان کو جو مشورے دیے جا رہے تھے وہ بھی درست نہیں تھے. اور جو خیر بعض لوگ جو کمپیریزن, ہمارے جو ایکشن کمیٹی کے دوست ہیں وہ کمپیریزن کرتے ہیں بٹوین مقبوضہ جموں کشمیر کے دھرنے اور تحریکوں اور یہاں پہ ایکشن کمیٹی کا دھرنا. میں نے تو کہہ دیا ہے نا کہ اس کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ ان کا بجلی کی ریالٹی لینا, 3 روپے وہاں پہ لیٹر عوام کے لیے, جو آٹے کا بندوبست کرنا. پنجاب میں اگر آٹا آپ ڈیفینیٹلی 4,600 5,000 کا ہے تو وہ آزاد جموں کشمیر میں جو ہے 1,800 2,000 2,100 کا ہوگا, 40 کلو کا تھیلا. تو یہ بڑی کامیابیاں تھیں, اور بھی کئی معاملات پہ آزاد کشمیر کی حکومت کو بڑے فائدے دیے گئے ایکشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بہاف پہ. تو ان کی سکسیس سٹوریاں یہ تھی. اور دوسرا, ان کے پاس تحریک کے لیے, مزاحمت کے لیے صرف 12 سیٹوں والا مہاجرین کا ایک ایسا متنازع ایشو تھا جس پہ ایک طرف یہ سچ بتا رہے تھے, ہاں ان 12 سیٹوں سے جو ہے وہ مشکلات بڑھ رہی ہیں, وہاں پہ حکومتیں چینج ہوتی ہے, اسے استعمال کیا جاتا ہے, یہ ایک رخ ہے, سچ ہے. دوسری سائڈ پہ کچھ ایسے معاملات بھی تھے کہ انہی آزاد جموں کشمیر میں جو ان کے کہا جا رہا تھا کہ ڈومیسائل, جو انہوں نے ایک شک شامل کی تھی, شک کہ جو پراپر ڈومیسائل آزاد کشمیر کا لے کے آئیں گے ان کو وہاں پہ تعلیمی اور ملازمتوں کا کوٹا دیا جائے گا. تو اس میں ایک مسئلہ تھا کہ داخلے کے لیے باشندے جو ہیں وہ ریاست کا ڈومیسائل لے کے آئیں گے, اس پہ اس کو ملازمی قرار دیا گیا تھا. تو اس میں پھر جو مہاجر تھے آزاد کشمیر کے, ان کے لیے تعلیم کی اور روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ختم کرنا تھا. یہ بھی یہاں پہ ایک شک پڑ رہا تھا. بہرحال ان کی تحریک میں ان کے پاس جو مطالبات تھے, اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یار مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں نے بہت ظلم و ستم برداشت کیے. آپ یقین کریں کہ اب بھی وہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے سانس نہیں لے رہے. تو ان کو تولنا, ان کے ساتھ کمپیریزن کرنا میرے خیال میں درست نہیں ہے. اور وہاں پہ تہاڑ جیل کو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ان کو ٹھوسا ہوا ہے, کال کوٹڑیوں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. احتجاجی جو اجتماعی جو ان کی قبریں ہیں وہ اب بھی وہاں پہ موجود ہیں. لاپتہ افراد, سینکڑوں افراد بلکہ ہزاروں افراد لاپتہ ہیں. نوجوان جب بھی جموں کشمیر میں جو آواز اٹھاتے تھے, جو کسی تحریک میں ہوا کرتے تھے, ان کی فوٹو وغیرہ لے کے اب تو گھروں میں جوانوں کو دیکھتے ہیں, ان کو اٹھا لیتے ہیں اور ان کو لاپتہ کر دیتے ہیں. تو ہزاروں جوان بچے جو ہیں وہ اس ٹائم پہ لاپتہ ہیں. لاکھوں آپ دیکھیں ناظرین, وہاں پہ تو لاکھوں لوگوں نے جو ہے وہ کشمیریوں نے اپنی شہادتیں وہاں پہ دی ہیں, پھانسی گھاٹ پہ چڑھے ہیں انہوں نے, عمر قیدی وہاں پہ انہوں نے کاٹی ہے, عقوبت خانے وہاں پہ موجود ہیں, اور ان کی نسلوں پہ محیط قربانیاں ہیں. تو آپ ایسے نہیں کر سکتے نا, ان کی ماؤں کے گود اجڑ گئے ہیں, ان کی جو بیوائیں ہیں ان کی سسکیاں اور یتیم بچوں کی آہیں, وہ آپ دیکھیں وہ ایک بہت بڑا کاسٹ تھا, اب بھی اس کے لیے لڑ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کے ساتھ کمپیئر کرنا ایک اچھا احتجاج تھا اپنے لیے. کم از کم پاکستان کے اندر اگر انٹرنل طور پہ دیکھا جائے تو آزاد جموں کشمیر کے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جو کالعدم قرار دے دی گئی ہے, ان کا احتجاج
تحریک انصاف کے احتجاج سے پیپلز پارٹی نون لیگ تو خیر احتجاج کر ہی نہیں رہی. پی ڈی ایم کے ٹائم پہ ایک اچھا احتجاج مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں کیا گیا, مگر ان کے مقابلے میں سب سے بہترین احتجاج جس سے ایک ڈر اور خوف حکومت کو لگتا تھا وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دیا ہے اور سکھایا کہ بندہ احتجاج کس طرح کرتا ہے. یہ آخر میں کچھ حالات اس طرح بن گئے ہیں, اور کل بھی ہم نے بات کی ہے کہ ایک تو انہوں نے, اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار آپ تو بار بار کہتے ہیں نا اقوام متحدہ میں پاکستان بار بار کہتا ہے کہ آزاد جموں کشمیر کا وزیر اعظم الگ ہے, صدر الگ ہے, وہ ایک علیحدہ ریاست ہے, ان کی مرضی ہے, وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہے پاکستان کے ساتھ جانا چاہے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور یہ اقوام متحدہ میں ہمارا موقف بھی ہے. دیکھیں آزاد کشمیر جو ہے اور جموں کشمیر جو ہے یہ پاکستان کے جسم کے دو حصے ہیں. ہم اسے ویسے ہی شہرک نہیں کہتے, ہم اقوام متحدہ میں انہیں مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہیں. اور بالکل اگر جب مقبوضہ جموں کشمیر آزاد ہوگا تو پھر آپ جس کے ساتھ جانا چاہیں دونوں اکٹھے ہو کے, آپ نے بھارت کے ساتھ جانا ہے پاکستان کے ساتھ جانا ہے وہ ٹھیک. مگر فی الحال جو آپ کر رہے ہو نا کہ آپ بتا رہے ہو کہ پاکستان نے جو آزاد جموں کشمیر میں جب الیکشن ہوتے ہیں آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت آپ کو پاکستان کے ساتھ وفاداری اور پاکستان کے آئین کے ساتھ چلنا, یہ آپ کو حلف نامے میں آپ کا درج ہے کہ پاکستان کے ساتھ وفاداری ہوگی اور ریاست جموں کشمیر پاکستان کے ساتھ الحاق کے عزم ہے کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے. آزاد کشمیر کا ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ ہی الحاق کا اظہار تو ہے نا, ہم ہی سب کچھ دے رہے ہیں نا, سیکیورٹی ہم فراہم کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, ایک بدن دو جان ہے. آپ نے اس کو بھی شامل کر دیا کہ اس کو ادھر سے فی الحال نکال لو. اس پہ جو لوگ آپ کے حق میں تھے وہ بھی خلاف ہو گئے. 12 نشستوں پہ تو آپ رائٹ پہ تھے, اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ رائٹ پہ ہیں, مگر ان کا رائٹ ہے, ان کے ساتھ پاکستان نے کیا کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگ آپ کے آزاد جموں کشمیر میں نہیں رہتے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ مسائل کیا ہے. مگر ان کے فنڈ کے بارے میں جو آپ غلط فہمی کر رہے ہیں کہ اربوں روپے کا فنڈ جو ہے وہ لے رہے ہیں وہ غلط ہے. 5 سال کے لیے ایک ممبر کو 24 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. آپ سرچ کر لیں دیکھ لیں, تو آپ جو اربوں روپے کا فنڈ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. 24 کروڑ روپے ایک ممبر کو جو مہاجر کشمیری مہاجر ہے اس کو 24 کروڑ روپے 5 سال کے لیے دی جاتے ہیں. وہاں پہ پراپر نہیں ہوتا. آپ ووٹ زیادہ ہیں, ان کے ووٹ کم ہے, یہ پنجاب سے 10 ہیں, ایک سندھ سے ہے اور ایک خیبر پختونخوا سے ہے. تو اس کا ایک راستہ نکالنا پڑے گا, مگر پاکستان ان کو ویسے ہی نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے قربانیاں دی ہیں, انہوں نے اپنے علاقے کو چھوڑا ہے, اپنے جائیدادیں چھوڑی ہیں, وہ سب کچھ تو وہاں پہ اس طرح کا نہیں مل سکا, مگر ہم نے بہت کچھ ان کو دیا ہے. تو اب انہوں نے جو قربانی دی ہے تو یہ 20-25 لاکھ جو لوگ ہیں یہ ہمارے دل کے ٹوٹے ہیں, ان کا راستہ نکالنا پڑے گا. آپ کے بھی زیادہ تر لوگ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ کی 45-46 لاکھ آبادی ہے, 18 لاکھ لوگ آپ کا ملک سے باہر ہے, 8-9 لاکھ 7 لاکھ آپ کا پاکستان کے مختلف شہروں میں ہے, مگر آپ 47 لاکھ کی گردان کرتے ہیں اور اس حساب سے اپنا حصہ ہر چیز میں مانگتے ہیں. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ آپ کو وہ چھیڑنی بھی نہیں چاہیے. آپ نے ایسی باتیں چھیڑ دی ہیں کہ آپ کی تحریک سے بو آنے لگی ہے. آپ سمپلی کہتے جو آپ کے مطالبات ہیں, یار مجھے ایسا ایک اجتماع بتائیں جہاں پہ حکومت سے لوگ مطالبہ کریں, 20-25-30 مطالبات ہوں, 50 مطالبات ہوں, اور اس میں سرکار اعلان کر دے کہ ہم نے آپ کے 36 مطالبات منظور کر لیے ہیں, جائیں. یہ ان دو مدوں پہ 2 ایشو پہ بات کرتے ہیں. آگے آنے والے جو ہیں وہ جولائی میں الیکشن ہے, اس میں بات کریں گے, یا آپ سیاسی جماعت بنا لیں, الیکشن لڑ دیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم نے جب مزید معلومات ایکشن کمیٹی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کچھ ممبران سے کی تو ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے الیکشن کیسے الیکشن ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم الیکشن لڑیں گے تو فارم 47 اور فارم 45 والا کھاتا ہوگا, ہمیں پھر وہاں پہ ہرا دیا جائے گا, تو وہ ایک راستہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. مگر آپ تو اگر آئینی طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہاں پہ ہوتے, آپ الیکشن کنٹیسٹ کرتے, جو کچھ بھی ہے آپ آتے اسمبلیوں میں, اور یہ 12 سیٹوں سے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, آغاز ادھر سے ہوتا ہے, مگر آپ کے اپنے بھی 53 میں سے 45 لوگ ہیں. 33 ایسی نشستیں ہیں جو براہ راست جنرل نشستیں ہیں جس سے عوام کھڑے ہوتے ہیں. 45 اور 33, 5 اس میں خواتین کی ہوتی ہے, پھر ٹیکنوکریٹ کی اور عالم کی سیٹ ہوتی ہے. تو اس میں پھر آپ کے وہ لوگ پھر کیوں مل جاتے ہیں؟
تو بہت سی ایسی باتیں آپ کو دیکھیں تھوڑی نرمی کرنی پڑے گی، آگے جا کے مزید خیال کرنا پڑے گا۔ دشمن کی نظریں آپ پہ ہیں اور یہ ہمارا بڑا حساس ایریا ہے۔ پاکستان اس میں کوئی بھی معمولی سی غلطی بھی برداشت نہیں کرے گا، چاہے اس کے لیے پاکستان کو کتنی ہی قیمت کیوں ادا نہ کرنا پڑے۔ تو حالات مزید کشیدہ ہونے کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے۔ رب نے خیر کیا ہے فی الحال، مگر اب یہ جو ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پلان کے تحت ان کو جو ہے وہ منتشر کیا ہے۔ اس ٹائم پہ ہمارے خلاف سیکیورٹی کچھ ایسی معلومات آئی تھی اور کچھ آپریشن کی ہمیں اشارے دیے گئے تھے، مگر ہو سکتا ہے ناظرین خفیہ طور پہ ان کی لیڈران جو فی الحال جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہے۔ انہوں نے اپنی 12 نشستوں کے چکر میں اور یہ 2 ایسے مطالبات جو بیچ میں مزید شامل کر دیے ہیں، جو چارٹر آف ڈیمانڈ میں 5 نمبر پہ ہے، اور یہ 12 نشستوں اور یہ پاکستان سے الحاق والا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے مشکلات ڈھونڈ لی اور وہ 177 افراد کے خلاف جو مقدمات تھے، بغاوت کے، دہشت گردی کے جو مختلف مقدمات ان پہ درج تھے، وہ سارے مقدمات جو ہیں دوبارہ بحال ہو گئے ہیں۔ اب ان کے لیے مشکل ہوگی، اور اب انہوں نے جو دھوڑ پھوڑ کی ہے، جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، جن کے پاس لاٹھی ہے، احتجاج میں تو بندے کو پتہ نہیں چلتا، وہ جو ہے جذبات میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، ان کی فوٹو ان کی ویڈیو بن جاتی ہے، انہی لوگوں کو پھر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پکڑا جاتا ہے، ان کے خلاف مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر جلسے جلوس تو ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ 3 4 5 سال کے لیے پھر جیل میں ہوتا ہے۔ وہی تحریک انصاف کے ساتھ ہوا 9 مئی میں، ہم نے دیکھا کہ 2 سال سے اب بھی لوگ جیلوں میں ہیں۔ ان کی فوٹو آئی، ان کی تصویر آئی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اس طرح ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نعرے لگا رہے تھے۔ اب بھی جو امان اللہ، سردار امان اللہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے خلاف نعرے لگائے ہیں۔ ناظرین، اب تک ان کے 3 روزہ احتجاج میں 12 قیمتی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بھی 4 اس میں شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور ہیلی کاپٹر میں آپ نے دیکھا کہ اسی مظاہرین کے چکر میں جو وہاں پہ سرویلنس کر رہا تھا ہیلی کاپٹر، اس میں 21 افراد جو ہے اعلیٰ فوجی افسران سمیت جو ہے ان کی شہادتیں ہوئیں، اور ہیلی کاپٹر تکنیکی خرابی کے باعث جو ہے وہ گر گیا تھا مظفر آباد میں۔ تو اب تک قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں خدا کے لیے۔ یہ جو عوامی مسائل اس میں لگ رہے ہیں، جو چند ایسے مسائل ہیں جو حکومتی سطح پہ حل ہو سکتے ہیں، مگر وہاں پہ انتہائی نالائق حکومت ہے۔ آزاد کشمیر میں جتنی بھی حکومتیں ہم نے دیکھی ہیں وہ نالائق ہے، اسی لیے پڑھا جو ہے وہ کالعدم جوائنٹ کمیٹی کا جو ہے وہ باری ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی سے جس کی حکومت ہے، نون لیگ سے جب ان کی پہلے حکومت تھی، تحریک انصاف سے، یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہیں، اور انہوں نے لوگوں کو نکال کے دکھایا۔ ہر ڈویژن سے لوگ نکلے، ہر جگہ سے لوگ نکلے، انہوں نے عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور میں نے جس طرح شروع میں کہا ہے ان کی سکسیس سٹوریاں ہیں، انہوں نے ڈیلیور کیا، عوام کو دکھایا ہے، اس لیے عوام ان کے ساتھ ہے۔ اللہ خیر کرے، مزید آگے کیا ہوتا ہے، فی الحال تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا پلان ہے، اور ہم نے آگے جا کے جو ہے وہ دوبارہ احتجاج جو ہے وہ شروع کر دینا ہے۔ حکومت نے اپنی گرفتاریاں اب شروع کر دی ہیں، ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے ملزمان کو، جن کی فوٹوز سامنے دکھائی دے رہی ہیں، جن کی پکچرز آ گئی ہیں، جن کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، جنہوں نے سیکیورٹی فورسز پہ تشدد کیا ہے، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔